अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम उम्मीद नो के साथ मैं हूं मोहम्मद बिलाल अब्बासी। लाखों करोड़ों दुरूद पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके हाल पर। नाज़रीन, पाकिस्तान जब वजूद में आया तो इसको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नज़रिए पर बनाया गया। इसको हम क्या मुकम्मल तौर पर 72 सालों में इस्लामी बना सके हैं या नहीं, इस पर बात करने के लिए आज लाल मस्जिद के ख़तीब मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने सोच टीवी की टीम को टाइम दिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे। मौलाना साहब, पहला सवाल आपसे पूछूंगा कि क्या हम 72 सालों में इस मुल्क को, जिसको हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर वजूद में लेके आए, क्या हम इसको इस्लामी तालीमात के मुताबिक अमल पैरा कर रहे हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा अलमिया ही यही है कि आज हम बेहिसाब बहरानों का शिकार हो गए। बल्कि यूँ समझे कि बहरानों का तूफ़ान है या समुंदर है, और उसको सुलझाने की कोशिशें तो हो रही हैं लेकिन सुलझ नहीं रहे मामला। और उसकी बड़ी वजह क्या है कि हमने अल्लाह तबारक व तआला से जो अहद किया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सिर्फ ज़ुबानी नारा नहीं था, बल्कि एक अजीम मकसद था कि पाकिस्तान में हम कुरान और सुन्नत को नाफिज करेंगे। वो कुरान और सुन्नत को आज तक नाफिज नहीं किया जा सका। जब पाकिस्तान बना तो जो बनते वक़्त यहाँ निज़ाम अंग्रेज़ों का चल रहा था, जो क़वानीन की किताबें चल रही थी यहाँ चल रही थी, और हिंदुस्तान में वही किताबें आज अदालतों में चल रही हैं, और उनके अंदर कोई तब्दीली ख़ास नहीं लाई गई। आइन तो बनाया गया, आइन में ये कह तो दिया गया कि पाकिस्तान का जो आइन होगा वो कानून होगा कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा, लेकिन होगा आज तक हो न सका। और आज यही अलमिया है कि सारा निज़ाम तबाही के दहाने पर खड़ा है। अदालतों से लोग मायूस हो चुके हैं, हुकूमत से मायूस हो चुके हैं, फ़ौज से मायूस हो चुके हैं, पुलिस से मायूस हो चुके हैं। तो सारा निज़ाम अगर हम देखें कि ये क्यों तबाही के दहाने पर खड़ा है, तो उसकी बड़ी वजह यही है कि हमने अल्लाह ताला से जो वादा किया था कि यहाँ कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफिज करेंगे, वो हम नहीं कर पाए। आज भी वही निज़ाम चल रहा है। आज जो पाकिस्तान की अदालतों में सिस्टम है वही हिंदुस्तान की अदालतों में सिस्टम है। 19-20 का कोई फ़र्क होगा तो होगा, वरना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और फिर अदालती निज़ाम महंगा तरीन निज़ाम है और तवील तरीन निज़ाम है कि नस्लें चली जाती हैं और फैसले नहीं हो पाते। और किसी पर झूठा मुकदमा हो जाए और वो जेल चला जाए, और झूठे मुकदमात होते हैं, तो लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते उस बेचारे का दिवालिया हो जाता है। यानी वो अगर के मजलूम भी पहुंच गया, या एक तरफ मजलूम है वो इंसाफ लेना चाहता है, तो वो इंसाफ लेते 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 उसका अपना दिवालिया हो जाता है। तो इसी मैं समझता हूँ कि सारे मसाइल की जो वजह है वो यही है कि इस मुल्क में कुरान और सुन्नत नाफिज नहीं हो सकती। मौलाना साहब, आपने बड़े एहसन अंदाज से बात की। इमरान खान मदीना की रियासत की बात कर रहे हैं, कहते हैं मेरी 22 साल तारीख़ में, मैं 72 साल तारीख़ में किसी भी हुक्मरान ने इस्लामी रियासत की बात नहीं की। मौलाना तारिक जमील साहब भी इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि इमरान खान साहब मदीना की रियासत की बात करते हैं, वाहिद लीडर हैं। आप इसको किस नज़र से देखते हैं, इमरान खान के इस बयान को? देखिए, नारा तो बहुत सारे लोगों ने लगाया। नारा पीपल पार्टी भी अच्छा लगाती थी, रोटी कपड़ा मकान की बात इस्लाम करता है कि गरीबों की आप फ़िक्र करें, लेकिन उन्होंने सिर्फ नारे की हद तक मामला रहा। नारा सदर ज़ियाउल हक़ रहमहुल्लाह ने भी अच्छे लगाए, लेकिन उस पर भी वो अच्छी तरह अमल न कर सके। नारा तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी जब आए थे अच्छे नारे लगाए थे। यानी मुझे याद है जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ आया था, उसने बड़ी तकरीर की तो सारे उसकी तारीफ़ कर रहे थे, उलमा तारीफ़ें कर रहे थे कि माशाल्लाह बड़ी प्यारी तकरीर की है। देखिए, नारा काफ़ी नहीं है। जमहूरियत का अलमिया तो यही है ना कि जमहूरियत के नारे कुछ होते हैं और प्रैक्टिकल कुछ होता है। हम तो प्रैक्टिकल देखेंगे ना। वज़ीर आज़म साहब अच्छे नारे लगा रहे हैं, मदीने की रियासत बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मदीने की रियासत में 300 कनाल के घर तो नहीं थे। मदीने की रियासत में वज़ीर आज़म हाउस तो नहीं थे, अब सदर हाउस तो नहीं थे। अगर हम देखें वज़ीर आज़म का हाउस का ख़र्चा ही देख लें, वो अरबों रुपए का है। सदर हाउस का ख़र्चा अरबों रुपए का है। मदीने की रियासत कहाँ चलती थी? मस्जिद नबवी में बैठ कर चला करती थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आधी दुनिया पर हुकूमत कर रहे थे, लेकिन बैठते कहाँ थे? कोई बड़ी कुर्सी थी, कोई महल था, मस्जिद नबवी में बैठते थे, और कच्चा सा मकान था,
اور پوری آدھی دنیا پر حکومت ہو رہی تھی، اور ان کی کوئی شورا بھی بہت بڑی نہیں تھی، چند افراد پر شورا مشتمل تھی، اور پوری دنیا کا نظام بہترین انداز میں چل رہا تھا۔ مدینہ کی ریاست میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جو میرے تمام افسران، تمام گورنر، تمام وزراء سارے سادہ زندگی بسر کریں گے، ان کے مکان چیک کروں گا، ان کا کھانا پینا چیک کروں گا، ان کی بود و باش چیک کروں گا۔ اگر کسی کے بارے میں یہ خبر آتی کہ وہ اس کی جو رہائش ہے وہ اعلیٰ قسم کی بن گئی، کھانا اعلیٰ قسم کا کھاتا ہے، یا لوگوں کو ملاقات کا وقت نہیں دیتا، اس کو معزول کر دیتے تھے۔ آج تو ایک ایس ایچ او نہیں مل پاتا، آپ ایس ایچ او سے ملاقات کرنا وہی وزیر اعظم سے کم نہیں ہے۔ تو موجودہ سسٹم کا مسئلہ ہے۔ وزیر اعظم کی باتیں اپنی جگہ اچھی ہوں گی، جذبات بھی اچھے ہوں گے، اچھی تقریریں کرتے ہیں، لیکن سسٹم تو وہی ہے۔ جب تک یہ سسٹم نہیں تبدیل ہوگا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک بڑے سے بڑے نیک آدمی کو یہاں لا کے بٹھا دیں، سسٹم یہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، چونکہ عدالتی سسٹم وہی ہے، پولیس کا سسٹم وہی ہے، فوج کا سسٹم وہی ہے۔ تو ہمیں سسٹم سے نکلنا ہوگا، اور وہ سسٹم کیا ہے؟ ہمیں انگریز سے سسٹم لیا ہم نے۔ اب انگریز کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم جو ہے وہ دنیا کی محبت پر مشتمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے سب سے دنیا کی محبت نکالی تھی، اور جب دنیا کی محبت نکال کر آخرت کی محبت ڈال دی تھی تو ہر ایک ایثار کر رہا تھا۔ اور آج ہمارا جو نظام تعلیم ہے، یا انگریزوں سے جو نظام تعلیم آیا ہے، اس میں سب سے بڑی خرابی ہے کہ دنیا کی محبت بٹھائی جاتی ہے۔ آج میرے بیان میں بھی یہی تھا، میں نے کہا آج بچیوں کے رشتے کیوں نہیں ہو رہے؟ بچیاں بیٹھی ہیں 40 سال کی ہو گئیں، کیونکہ دونوں طرف پیسہ دولت دیکھ رہے ہیں۔ بچیوں والے بھی دولت دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لڑکا ملنا چاہیے تو کوٹھی اور بنگلہ اور یہ اور وہ، اور لڑکی والے بھی کہتے ہیں عورت ایسی آنی چاہیے جو اتنا سامان لے کر آئے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ دنیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت سارے گناہوں کی اصل ہے۔ ایک افسر کی سوچ کیا ہے کہ میں جلدی سے جلدی کوٹھیاں بنانی ہے، یار کوئی پتہ نہیں، بنا لو کرسیاں۔ اور ایک وزیر اعظم سے لے کر صدر سے لے کر قومی اسمبلی کے ممبر سے لے کر سینٹ کے ممبر سے لے کر سب کہتے جلدی جلدی پیسہ بناؤ، پیسہ سب کا۔ آپ دیکھیں کہ جو بھی یہاں آتے ہیں، چاہے یہ حکومت کیوں نہ ہو، سب پیسہ بناتے ہیں۔ اس سے میں کہتا ہوں یہاں قرآن و سنت کو نافذ کیا جائے، اور ایک مقدار مقرر کر دی جائے کہ جی آپ 1 کنال سے 2 کنال کے گھر میں رہ سکتے ہیں، بس ٹھیک ہے، کتنا رہنا ہے کافی ہے۔ آپ اتنے ایکڑ زمین رکھ سکتے ہیں، باقی بحق کی سرکار ضبط ہوگی، اور آپ ایک حد تک، اور اس کے بعد آپ تنخواہیں بھی ایک حد تک نیچے لے آئیں، جیسے مدارس دینیہ میں ملتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس دور کے اندر 25 سے 30 ہزار تنخواہ مناسب ہے، جس میں انسان مرتا نہیں ہے اور گزارا کر جاتا ہے۔ آخر مدارس کے علماء اور طلباء بھی، ہاں اگر تھوڑی عمر بڑی ہوئی ہے 40-50 ہزار کر لیں، سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ایک طرف ایک ہی دفتر کے اندر ایک ملازم تنخواہ لے رہا ہے 15-20 ہزار روپے، اور دوسرا ایک صاحب بیٹھے ہیں 5-5 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں، اور ان کی بجلی بھی مفت ہے، اور ان کے جو ہے ان کا علاج معالجہ بھی مفت ہے، اور ان کی سب چیزیں مفت ہیں۔ تو کیسے نظام چلے گا؟ یہ المیہ پاکستان کا نہیں، یہ ہندوستان کا المیہ بھی ہے۔ ہندوستان کے اندر وہاں کے دلت پریشان ہیں، وہاں کے مسلمان پریشان ہیں، وہاں کے کسان پریشان ہیں، وہاں کے سکھ پریشان ہیں۔ یہ مودی ایک طبقہ ہے جو وہاں کا سارا پیسے والا ہے، اور یہ المیہ صرف پاکستان ہندوستان کا نہیں ہے، یہ امریکہ کا بھی ہے۔ یہ ٹرمپ کون ہے؟ یہ ٹرمپ سارے کے سارے جاگیرداروں کا طبقہ ہے، اور جو بائیڈن دوسری طرف ہے۔ اب وہ سارے کا سارا کہتا ہے، جیسے یہاں کہتے ہیں جی ووٹ چوری ہوا ہے، یہ سارے جاگیردار کہتے ہیں ووٹ چوری ہوا ہے، اب ٹرمپ نے بھی یہ اعلان کر دیا ووٹ چوری ہوا۔ اور پاکستان کیوں 2 لخت ہوا؟ یہی ووٹ کا جھگڑا تھا۔ عوامی لیگ نے زیادہ ووٹ لے لیے تو جنرل یحییٰ نے کہا، اور بھٹو نے کہا کہ ووٹ چوری ہو گیا، بنگالی ووٹ چوری ہو گیا، ہم نہیں دیں گے ان کو، اسمبلی نہیں بنانے دی۔ نتیجہ یہ وہاں پر مظاہرے شروع ہوئے، ان پر سختی کی گئی، تو حالات بگڑتے چلے گئے، اور پاکستان 2 حصوں میں۔ کون سا اس جو ہے، اب جب بھٹو آیا تھا تو بھٹو کے خلاف اسلامی جمہوری اتحاد، نام تو اسلامی جمہوری اتحاد کا تھا لیکن وہاں اسلام تو نہیں تھا، وہ بھی اسی لیے تھی کہ بھٹو کے خلاف تحریک تھی۔ اور ہماری لڑائیاں پاکستان کی اتنی زیادہ ہو چکی ہیں پاکستان کے اندر، کہ آج پاکستان سے بلوچ ناراض ہیں، پاکستان سے پختون ناراض ہیں، پاکستان سے کشمیری ناراض ہیں، پاکستان سے ہر طبقہ ناراض ہے۔ اگر ہم نے قرآن و سنت کو نافذ نہ کیا تو پاکستان، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، دشمن اس کو ٹکڑوں میں تبدیل کر دے گا، کیونکہ آپ کے پختون ناراض ہیں، پی ٹی ایم جو ہے، پی ٹی ایم بھی ناراض ہے اور پی ٹی ایم بھی ناراض ہے۔ اچھا، ادھر بلوچ ناراض ہیں، اور ادھر ملک کے حالات، کشمیری ناراض ہیں، مقبوضہ کشمیر والے بھی ناراض ہیں، اور آزاد کشمیر والے بھی ناراض ہیں، ادھر سندھی ناراض ہیں، ادھر غریب ناراض ہے۔
یعنی کسی کو چھوڑا تو نہیں ہے اس ملک کے اندر. اسی میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ ہم سنجیدگی سے سوچیں کہ اس ملک کو جس عظیم مقصد کے لیے حاصل کیا تھا وہ مقصد دیں, اور وہ کیا ہے, یہاں اسلامی نظام نافذ کریں اور اس کو بنائیں امارت اسلامی پاکستان, اور افغانستان کا تعاون کریں, اس کو بنائیں امارت اسلامی افغانستان, اور تمام ملکوں کے اندر امارت قائم کر دیں اور ان کا ایک اتحاد بنا رہے ہیں امارات الاسلام متحدہ الامارات الاسلامیہ کے نام سے. تمام اسلامی ریاستوں کا ہر ایک کی کرنسی علیحدہ ہو, ہر ایک کے اندر اپنا نظام ہو سب جگہ اسلامی نظام, کیونکہ اگر یہ ایک ہو جاتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ وہ کھا رہے ہیں, تاکہ الگ الگ ہوں عارضی طور پر, لیکن ان سب کو ایک کر دیا جائے. اور یہ اگر 58 ملکوں کے اندر ہم ان سب ایک ہو جائیں, افغانستان کے چند ہزار مجاہدین اگر اکٹھے ہو گئے اور جہاد کا جذبہ اختیار کر لیا, انہوں نے 45 ملکوں کو شکست دے دی. ہمارے پاس 35 لاکھ فوج موجود ہے. اب 35 لاکھ جو فوج ہے, 5-6 لاکھ تو اس وقت حاضر ہیں, 5,60,000 نہیں میں عرض کروں 5,60,000 تو حاضر ہیں نا, آپ ریٹائر لوگوں کو بھی ملا لیں. 35 سال سے ریٹائر ہیں, وہ تنخواہیں لے رہے ہیں, تنخواہ پنشن کی صورت میں لے رہے ہیں. آپ اسلام میں کوئی ریٹائر نہیں ہوتا, اسلام میں ریٹائرمنٹ کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں ہوگے تو تم جو ہے مجاہد ہوگے, سپاہی ہوگے. اگر آپ اس سارے کو کہیں کہ تم حاضر سروس ہو, ٹھیک ہے تم لوگ اپنا کام بھی کرو لیکن تم ہماری فوج کا حصہ ہوگے. اگر 35 لاکھ فوج کو آپ تیار کر لیں اور ادھر سے الحمدللہ آپ قوم کو بھی کہیں کہ ہمیں رضاکارانہ طور پر فوج چاہیے, آپ جہاں 1 کروڑ فوج آپ کو مل جائے گی. آپ کی 1 کروڑ فوج ہو اور جذبہ جہاد سے بیدار ہو تو ہندوستان تو چند جو ہے ہفتوں کی مار ہے انشاءاللہ. اور پھر ہندوستان کے مسلمان بھی مل جائیں گے, وہاں کے دلت بھی مل جائیں گے, اور وہاں کے سکھ بھی مل جائیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو یعنی حکومت کو اسلامی طرز پر لے آئیں. انشاءاللہ اگر ہم اسلامی طرز پر لے آئے, مسائل بھی حل ہو جائیں گے, یہ غربت بھی حل, ہمارا سارا قرضہ اتر جائے گا. یہ قرضہ انہوں نے ابھی 14,000 ارب تو یہ لے چکے ہیں پہلوں کا قرضہ. آپ ان سے کہ ہم سود نہیں دیں گے, ہم سود نہیں دیں گے, بلکہ دیں گے ہی کوئی نہیں. یہ تمہارے جنہوں نے کھایا نا ان سے لو, یہ سارے کھانے والے تو تم نے, ہمیں تو دیے کچھ نہیں. قوم کو کیا ملا؟ قوم کے اندر تو آج بھی بچوں کو لوگ بیچ رہے ہیں. آج پاکستان کی جو ہے نا ہزاروں لاکھوں بہنیں بیٹیاں اپنی عزت بیچنے پر مجبور ہو چکی ہیں بدکاری کے اڈوں پر. یا وہ ناچتی ہیں, کس لیے ناچتی ہیں؟ وہ اس لیے نہیں ناچتی کہ ان کا دل چاہتا ہے, اس لیے ناچتی ہیں کہ پیسے ملتے ہیں. ہماری قوم کو بگڑ چکے ہیں نا. داڑھی والے میں نے دیکھا ہے, داڑھی والے ہیں, ایک عورت ڈانس کر رہی ہے, اس کو پیسے ایسے پھینک رہے ہیں جیسے کہ پیسوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. کسی مدرسے میں دینا پڑے, مسجد میں, وہاں دل چھوٹا ہوتا ہے. مسجد کے امام اور مؤذن کو کہتے ہیں اچھا مؤذن رکھو تاکہ اذان اچھی دے, اچھا امام رکھو تاکہ وہ نماز تو اچھی پڑھائے, قرات اچھی کرے. نہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. وہی بڈھے کو کہو, وہاں ڈانس کر رہی ہے عورت, اس کی جیب سے پوری تھدیاں نکل رہی ہیں. کتنے آج موجود ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہماری سوچ نہیں بدلی گئی, ہماری سوچ دنیا کی بن گئی. جب تک ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع نہیں کریں گے, اس ملک کو قرآن و سنت نافذ نہیں کریں گے, تو پاکستان کا اللہ نہ کرے وجود خطرے میں پڑ رہا, اور غیر اس کو استعمال کرے گا. اب کیا بنگالیوں کو استعمال نہیں کیا گیا, ایسے ہی اوروں کو بھی استعمال کیا جائے گا. اب جو زبان بول رہے ہیں سارے, پی ٹی ایم بھی بول رہی ہے, پی ڈی ایم بھی بول رہی ہے, بلوچ بھی بول رہے ہیں, سارے بول رہے ہیں. اور الطاف حسین کے آپ بیان سن لیں. اور یہ بھی المیہ ہے کہ ہمارے اس نظام تعلیم نے جو لوگ ہمیں دیے وہ وفادار نہیں ہیں. وہ یہاں رہتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, ساسے بناتے ہیں, اور ذرا سا ان پر دباؤ آئے تو وہ جا کے دوسروں کی زبان بولتے ہیں. الطاف حسین کون ہے؟ یا پاکستان میں پڑھا ہوا نہیں ہے, اور ماشاءاللہ بڑی تعلیم ہے ان کی, اور یہاں کا سیاستدان رہا ہے, اور فوج کے بڑا قریب رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے. تو اسٹیبلشمنٹ میں جو فرد تیار کیا, آج وہ کون سی زبان بول رہا ہے؟ باقیوں کا بھی یہی حال ہے. نواز شریف کو کس نے تیار کیا؟ اسٹیبلشمنٹ نے, فوج نے تیار کیا. اور ایسے ہی اوروں کو کس نے تیار کیا؟ پیپل پارٹی کو, بھٹو کو کس نے تیار کیا؟ لیکن چونکہ ان سب کی جس نصاب تعلیم سے تربیت ہوئی ہے وہ انگریز کا نصاب تعلیم ہے, اس سے وفادار لوگ پیدا نہیں ہوتے, وہ ان سے مفاد پرست پیدا ہوتے ہیں. ان کو مفاد ہندوستان سے ملے گا, وہ ہندوستان کے. مجیب الرحمان کیوں ہندوستان سے مل گیا؟ اسی کو تربیت اس کی نہیں تھی. لیکن الحمدللہ کوئی مجاہد جن کو آج یہ دہشت کرتے ہیں یہ ہندوستان سے نہیں ملے گا, مر جائے گا. آج تک آپ کسی مجاہد کو اس نے ہندوستان کے جو ہے نا سے دوستی نہیں لگائی, یا ہندوستان کے حق میں نہیں بولا, اور پاکستان کے خلاف بھی نہیں بولا مجاہد. آپ نے ان پر ظلم ستم کر دیا. آپ لال مسجد والوں کو دیکھ لیں, وہاں وزیرستان سے لے کے یہاں تک کسی مجاہد نے پاکستان کے خلاف بات کی ہو,
کوئی اور یا ہندوستان سے ملا الحمدللہ. جب وقت آئے گا پاکستان پر، اللہ نہ کرے کوئی آ گیا، تو انشاءاللہ یہ جو مجاہدین ہیں یہی پاکستان کی حفاظت کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو فوج 35 لاکھ کے قریب ہے، اس نے ایک جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم ہمارے خلاف بول رہی ہے. جنرلوں تو ہم تھوڑے نہیں ہیں، ہمارے ریٹائرمنٹ والے سارے ملا کر جو ہے وہ سارے تقریباً 35 لاکھ. تو میں کہتا ہوں ان ساری 35 لاکھ کی داڑیاں رکھوائیں. ان داڑھی میں ایک روب ہے، پگڑی میں روب ہے، بڑے بڑے بال رکھائیں، سب کے 35 لاکھ فوج ہو اور یہاں پر وہ ہو، اور 35 لاکھ آپ قوم سے لے لیں تو انشاءاللہ آپ کی 70 لاکھ فوج بن جائے اور داڑھی اور پگڑی کے ساتھ ہو، جذبہ جہاد کے ساتھ ہو، تو ان کو دیکھ کر ہی مودی کی حالت خراب ہو جانی ہے. اور یہ جو ہم نے داڑیاں منڈا لی ہیں اور داڑیاں منڈا کے ویسے ہی بیچارے وہ عورتیں نظر آتے ہیں تو عورتوں سے کون ڈرتا ہے؟ مولانا صاحب، ہم اس وقت کہاں پر کھڑے؟ اس وقت پاکستان کی 22 کروڑ عوام، 22 کروڑ مسلمان کہاں پر کھڑے؟ عمران خان ملک کو اسلامی ریاست بنا سکیں گے یا اس کا کیا سسٹم ہوگا؟ کیسے ہم اس ملک کو اسلامی ریاست بنائیں گے؟ دیکھیے، اسلامی ریاست کے لیے پہلی تو کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے عدالتی نظام. جب ہمارا عدالتی نظام ہی قرآن و سنت پر نہیں ہے تو پھر ہم اسلامی ریاست اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کا انصاف وقت پر نہیں ملتا. آپ کے اربوں خربوں کے اخراجات ہیں جیلوں کے، مقدمات کے، جو حکومت کو بھی لڑنے پڑتے ہیں، اور اس پر آپ کے جج صاحبان کے خرچے ہیں. دیکھیے، آپ اگر اپنے عدلیہ عدالتوں کے سسٹم پر چلے جائیں، اسلام میں جیلوں کا تصور اتنا زیادہ نہیں ہے. آپ اسلامی تاریخ میں دیکھیں کہ جب خلفائے راشدین کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب خلیفہ رہے. کوئی جیلیں نظر نہیں آتی، کوئی جیلیں نظر نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ایک انسان کو ایسا نیک صالح بناتا ہے، اس کے اندر تربیت کرتا ہے. وہ یہاں تربیت کر کے اس کو خود ہی یہیں، وہ اپنے کو خود اس دنیا میں جیل میں سمجھتا ہے. وہ ایک سادہ زندگی بسرتا ہے، عاجزی والی زندگی، تواضع والی، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا. اس کو صفات حمیدہ سے مزین کیا جاتا ہے اور گندی صفات سے دور کیا جاتا ہے. جب انسان خود ہی اس کے اس دل کو ٹھیک کر لیا جاتا نا، تو یہ چوری نہیں کرتا، پھر یہ ڈاکے نہیں ڈالتا. اب صحابہ کرام کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی وہ کیسے لوگ تھے؟ ان کے گھروں میں فاقے ہوتے تھے، وہ دوسروں کو کھلا رہے ہوتے تھے. ہمارے گھر میں امباب لگے کھڑے ہیں، کہتے ہیں اور بھائی کے پیسے بھی لے لیں. اب آپ دیکھیں 99% طبقہ آج کل بہنوں کو باپ کی وفات کے بعد وراثت نہیں دیتا، علماء بھی نہیں دیتے. بہنوں کو وراثت علماء بھی، آپ ایک سروے کریں، آپ علماء سے پوچھیں حضرت آپ نے وراثت دی؟ علماء بھی نہیں دیتے. دیندار داڑیوں پگڑیوں والے تبلیغی مجاہد عالم اپنی بہنوں کو، دنیا کی محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کی محبت سارے گناہوں کی اصل ہے. ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے. اور پھر جو ہمارا قانون ہے وہ قانون، اب دیکھیں اس وقت آپ کے پاس لاکھوں افراد جو جیلوں میں پڑے ہیں، ان کے اربوں روپے کے اخراجات آ رہے ہیں. اسلام میں تو یہ تصور ہے ہی نہیں. اور پھر ان کی جو کیس چلتے ہیں 20-25 سال ایک جو کیس چلتا ہے، اس پر آپ کو اتنا پیسہ قوم کا خرچ ہو جاتا ہے کہ جو جج صاحبان پر پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. آخر جج تو بیٹھتے نا، طویل ترین، اس پہ اربوں خربوں کے اخراجات آتے ہیں. تو اس لیے آپ قرآن و سنت کو نافذ کر دیجئے. اور میں تو کہتا ہوں قرآن و سنت کو نافذ کریں اور ہر تھانے کی حد تک ایک چھوٹی سی دارالصلح والقضاء بنا لیں. کیا کہ وہیں فیصلے ہوں. مثلا آپ پارا تھانہ تو لال مسجد کے اندر، آپ یا قریب کسی مسجد کے اندر ایس ایچ او شام کو بیٹھے، 1-2 گھنٹے شام کو مغرب سے عشاء تک دے دیں، اور وہاں معززین بھی سارے بیٹھ جائیں. اور اب مقدمات پر تفصیل لکھیں، یار یہ مقدمہ سچا بھی ہے کہ جھوٹا. ہمارے تقریباً 70-80% مقدمات جھوٹے ہوتے ہیں اور زیر التوا بھی ہوتے ہیں. التوا، جی. اچھا ہوتا کیا، کوئی وقوع ہو گیا، اب جتنے اپنے مخالفین کہتے ہیں سب کے نام ڈال دو بھائی، جس سے کوئی لڑائی ہوئی تھی نا. اب وہ بیچارہ، اب جس کا نام ڈال دیا، اچھا یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے کیا یا نہیں کیا، اس کو پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں. آپ کہتے تو ضمانت بھی کرا، تو وکیل بھی کر. اچھا کیس اپنے لمبا چل پڑتا ہے. اب یہ جو عدالتی نظام ہے، اگر ہم تمام تھانوں والوں سے کہیں کہ اپنے قریب کی مسجد میں ایک صلح کی کمیٹیاں ہوں گی، دارالصلح والقضاء، ہم نے جامعہ فریدیہ میں اور یہاں بھی بنایا ہوا ہے کہ ہمارے آپس کے درمیان کے جو مسائل ہوں گے ہم پہلے صلح کریں گے، نہیں تو ایک علماء کا فیصلہ جرگہ فیصلہ کر دے گا. الحمدللہ علامہ عبدالرشید غادی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہم نے ایک بنائی ہوئی تھی. انہوں نے پرانے کیس جو عدالتوں میں نہیں ہو رہے تھے وہ وہیں فیصلے کیے اور الحمدللہ اچھے فیصلے ہو گئے. تو اگر ہر تھانے کی لیول پر اگر ہم ایک دارالصلح والقضاء بنا دیں، پہلے صلح نہیں تو فیصلہ،
اور پھر یہ بھی جانچ پڑتال کی جائے جو مقدمہ آ رہا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وقوع کسی نے کیا ہے, آپ نے اٹھا کے کسی کو ڈال دیا. ابھی کتنے واقعات ہیں. ایک عورت کا واقعہ ہے کہ تو نے شوہر کو قتل کیا, اس کو بھی پکڑ لیا, اس کے باپ کو بھی پکڑ لیا, اس کے بھائیوں کو بھی پکڑ لیا, اور بیچارہ 19 سال بعد رہا ہو رہی ہے, وہ باعزت بری ہو رہی ہے. بھائی باعزت بری ہے یہ جو 19 سال اس نے ذلت کاٹی, اس کے باپ نے ذلت کاٹی, ان کے بھائیوں نے ذلت کاٹی, پھر 19 سال اس پر لاکھوں کروڑوں کے اخراجات ہوئے. وہ کس کی طرف سے ہوا؟ وہ قوم کی طرف سے ہوا. کیس چلا وہ کس پر گیا؟ وہ قوم نے پیسے ادا کیے. اس لیے جب تک ہم اس انگریز کے نظام سے نجات نہیں حاصل کریں گے تو مدینہ کی ریاست یہ سب باتیں رہ جائیں گی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم یہاں عدالتوں کا نظام قرآن و سنت کے مطابق کر دیں اور شورائے نظام کریں. شورائے نظام بڑا آسان ہے. آپ یہ کہیں کہ ہم مسجدوں میں انتخاب ہوگا, ہر علاقے کی جتنی مسجدیں ہیں ان سے کہیں گے سب سے نیک صالح متقی پرہیزگار کا ایک کا نام دے دو, جو سب میں آپ جس پر کوئی شکایت نہیں ہے اور جو سادہ عاجزی والی زندگی بسر کرتا ہے اور بالکل سادہ زندگی بسر کرتا ہے. اس کے بعد یہ سب بیٹھے, ان میں سے ایک نیک صالح کا انتخاب ہو جائے, سب بیٹھ کر لیں اور وہ شورا کا ممبر ہو جائے, خلاص ہوگی بات. اب کیا ہوتا ہے, ایک آدمی جب 4 کروڑ 10 کروڑ 1 ارب خرچ کر کے آتا ہے, مقابلہ سخت ہوتا ہے. وہ قوم کے لیے نہیں خرچ کرتا, وہ کسی کو 1000 روپے نہیں دیتا, وہ لے کر آتا, اس کہتا ہے میں نے 10 کروڑ لگائے تو 20 کروڑ نکالنے ہیں, 1 ارب لگائے تو 2 ارب نکال کے جاؤں گا, کوٹھیاں بناؤں گا, بنگلے. اور پھر یہ کیا المیہ نہیں ہے کہ ہمارے تمام سیاستدان, تمام اکثر جرنیل اور تمام عدلیہ کے جتنے بڑے لوگ ہیں وہ سارے اپنے اثاثے دبئی میں بناتے ہیں یا باہر ملکوں میں بناتے ہیں, برطانیہ میں بناتے ہیں. کیوں؟ ان پر لازم ہوگا پاکستان میں رہیں گے, باہر نہیں رہ سکتے. بھئی اپنے ملک میں رہو, ان اثاثے کیسے بنائے ہیں؟ تو جن کے اثاثے, سب کے اثاثے ضبط کر لیجیے, پوری دنیا میں ضبط کی جائے, آپ کے پاکستان کے سارا خرچہ ختم ہو جائے گا, کچھ بھی خرچہ نہیں ہوگا. ورنہ یہ بے سود ہے کہ ہم, یعنی ضیاء الحق صاحب بھی بات کرتے رہے اسلامی نظام کی, اور نواز شریف نے بھی کہا تھا کہ ہم اسلام لائیں گے, اور بھی اس کے بعد بھی اسلام کی باتیں تو سارے کرتے رہے. جب وقت ان پر پڑتا ہے نا, سختی آتی ہے, تو یہ سارے اسلام کا سہارا لیتے ہیں. اب یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ بھی اسلام کی باتیں کرتی ہے, یہ بھی سب ایسی ہی باتیں, حالانکہ نہ پی ڈی ایم اسلام چاہتی ہے اور نہ جمعیت علماء اسلام چاہتی ہے, اور یہ سارے نعرے ہی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسلامی نظام نہیں چاہتے آپ کے مطابق کیا؟ دیکھیے اگر اسلامی نظام چاہتے تو ان کے مدلل اسلامی نظام کے لیے ان کے بیانات, دیکھیں ان کے پاس اتنی نفری ہے, وہ 50 لاکھ افراد کو کہ میں لے کر آ رہا ہوں, دھرنا دوں گا, میں اسلامی نظام لے کر جاؤں گا. حکومت کی جرأت ہے اسلامی نظام نافذ نہ کرے؟ ان کے پاس افراد ہیں کہ ہم مر جائیں گے, شہید ہو جائیں گے. ابھی انہوں نے کہا شرعی جہاد ووٹوں کے لیے نہیں ہوتا, شرعی جہاد اسلام کے لیے ہوتا ہے. وہ اسلام کا اعلان کریں اور وہ کہیں میں آ رہا ہوں, میرا مطالبہ ایک ہے, 1 ایجنڈا, میں اسلامی نظام لے کر جاؤں گا, عدالتوں میں قرآن و سنت کا نفاذ چاہتا ہوں, بس ہم شہید ہو جائیں گے, ہم کوئی پرواہ نہیں. ابھی وہ کہتے ہیں ہمیں جیلوں میں ڈال دو, ہم مریں گے, کچھ کر دیں گے. مولانا اس طرح تو اسٹیٹ کو ریٹ کرنے کے مترادف ہے, طریقہ کار ہے, جیسے وہ اسمبلیوں میں آتے ہیں الیکشن لڑ کے, اس طرح وہ کوشش نہیں کر سکتے کیا آپ کے بقول کہ وہ اسلامی ریاست نہیں چاہتے, لیکن جیسے ایک جمہوری نظام ہے, مطلب ایک سسٹم ہے, اس کے مطابق اسلامی نظام لے کر آئیں, آپ اس پہ متفق نہیں ہیں؟ جمہوریت کے ذریعے سے دنیا میں کہاں اسلام آیا؟ جہاں آیا وہ بھی ختم کر دیا گیا. 2 ملکوں میں آیا, جزائر میں آیا اور مصر میں آیا, فوج نے ختم کر دیا. چونکہ جن کی تربیت اسلام کے خلاف, اکثریت چونکہ فسق و فجور کی ہوتی ہے, نیک لوگ کم ہوا کرتے ہیں, تو وہ فسق و فجور والے تو اسلامی نظام نہیں چاہیں گے نا. مصر میں آیا تو مصر میں آتے ہی اس کو ختم کیا گیا, اور مرسی صاحب ان کی حکومت ختم کی گئی. جزائر میں بھی یہی کچھ کیا گیا. تو یہ اسلامی نظام کبھی بھی یہ لوگ خوشی سے ہمیں نہیں دیں گے. اگر وہ آتے ہیں کہتے ہیں ہم زبردستی اس حکومت کو ختم کریں گے, تو یہ بھی تو صحیح طریقے, جمہوریت تو یہ اسی بھی نہیں کہتی, لیکن وہ کہتے ہیں ہم ڈنڈے بھی اٹھائیں گے, ہم لڑیں گے بھی, ہم دھرنے بھی دیں گے, ہم پاکستان کو افغانستان بنا دیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب فرما رہے ہیں نا, اگر جمہوریت کی خاطر پاکستان کو افغانستان کی دھمکی دے سکتے تو اسلامی نظام کے لیے بھی تو ایک دھمکی دے دینا آئیں. اور پاکستانی قوم تو اسلامی نظام چاہتی ہے ساری کی ساری. اور یہ سروے آج کی نہیں ہے, پرانی سروے موجود ہیں کہ پاکستان کی اکثریت اسلامی نظام کو چاہتی ہے. آپ کسی سے پوچھ لیں آپ اسلامی نظام کو چاہتے ہیں, دیکھیں بالکل جی میں بالکل چاہتا ہوں. آپ ایک سروے کریں, چلو سروے کرا لیں. ضیاء الحق نے اپنے دور میں اسلامی نظام کا ریفرنڈم کرایا تھا کہ نہیں کرایا تھا؟ تو اس ریفرنڈم میں کیا ہوا تھا؟ اسلامی نظام آیا تھا. تو قوم تو چاہتی ہے, لیکن یہ اوپر والے خود نہیں چاہتے ہیں. نام استعمال کرتے ہیں لیکن چاہتے نہیں ہیں. جمعیت بھی اس لیے نہیں چاہتی کہ ان کے تعیشات ختم ہو جائیں گے, وہ بھی تعیشات والی زندگی گزارتی ہے. آپ ان سب کے گھر کے اثاثے دیکھیں, ان کے میں تو کہتا ہوں سب کے اثاثے, مجھ سمیت سب کے اثاثے چیک کرو. پہلے علماء کے چیک کرو, سب کے اثاثے چیک کرو, علماء سے شروع کرو. مجھ سمیت سب کے اثاثے چیک کرو کہ تمہارے اثاثے کتنے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اثاثے چھوڑے تھے؟
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے اثاثے چھوڑے تھے، تو سادہ زندگی بسر کرتے تھے، ان کی سادہ زندگیاں ہوتی ہیں۔ اسلام کے بڑے بڑے جرنیل کیسے زندگیاں بسر کرتے تھے، ایسی زندگیاں تھیں۔ اب ایک جنرل کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کا گھر دیکھنا ہے، وہ روم کی طرف ان کی وہاں کے جنرل تھے، ان کا میرا گھر دیکھے کیا کریں گے، میں نہیں دیکھنا۔ جا کے چیک کیا تو جھگی میں رہتے تھے، اور ایک جانماز اور ایک طرف برتن تھا، اس میں روٹیاں پانی میں بھیگی ہوئی تھیں۔ فرمایا کہ غالباً حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، فرمایا یہاں تو مجھے کچھ کھانے پینے کو نظر نہیں آیا۔ فرمایا حضرت میرا یہی گھر ہے، میں اس میں رہتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، یہ چادر لے کے سو جاتا ہوں، اور روٹیاں خشک لے دیتا ہوں، اور وہ میں بھگو کر چلا جاتا ہوں، وہ میں کھاتا ہوں۔ یہ اسلام کے جرنیل ہوتے تھے۔ آج تو آپ ایک میجر اور کرنل کی زندگی، اور ایک ایس ایچ او کی زندگی، اور ایک ڈی سی کی زندگی، پاکستان میں کوئی 25 لاکھ بادشاہ ہیں، شہزادے ہیں، اور باقی قوم ساری کی ساری، یعنی المیہ ہے کہ ایک طرف وڈیرے اور خان اور نواب اور تیوانے اور سردارے اور جنرل اور سیاستداں ہزاروں ایکڑوں کے مالک ہیں، سینکڑوں ایکڑوں کے مالک ہیں، اور ایک طرف غریب ترستا ہے کہ مجھے 5 مرلے کا مکان مل جائے، 5 مرلے کی زمین مل جائے، میں جھگی بنا لوں گا۔ اس کو جھگی کی جگہ نہیں ملتی۔ اسلام آباد کہتے ہیں یہ مدینے کی ریاست ہے، مدینے کی ریاست میں یہ تھا، آپ یہاں جھگی بنا سکتے ہیں اسلام آباد میں؟ آپ کو جھگی بنا سکتا ہے اسلام آباد میں؟ غریب نہیں بنا سکتا۔ مدینے کی ریاست میں سب کو آزادی تھی، جو مکان بنانا چاہتا بنا۔ ابھی یہاں زمینیں پڑی ہوئی ہیں بیکار، بہت ساری اسلام آباد کے دائیں بائیں پڑی ہوئی ہیں زمین، وہاں ایک غریب آدمی جھگی نہیں بنا سکتا۔ ایک امیر چاہے تو وہاں وزیر اعظم کا 300 کنال کا گھر بھی قانونی بن جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، انہوں نے اس کو ریگولر کر لیا۔ تو اسی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ وفا نہیں کیا، اس لیے یہاں چوریاں بڑھ رہی ہیں، یہاں ڈاکے بڑھ رہے ہیں، یہاں زنا بڑھ رہا ہے، یہاں بدکاریاں بڑھ رہی ہیں، یہاں ہر قسم کی گندگی پھیلتی چلی جا رہی ہے، یعنی پوری دنیا کا المیہ یہی ہے۔ اب بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کے اندر میں نے خود ایک ویڈیو دیکھی کہ وہاں کی ہزاروں غریب عورتیں بدکاری کے اڈوں پر موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک تصور ہے، میں تمہیں اس میں ترغیب بھی دے رہا ہوں کہ ایثار کا جذبہ نہیں رہا، مردوں میں ایثار نہیں ہے کہ بڑی عمر کی عورتوں سے شادی کریں، بڑی عورت۔ اس لیے میں نے ایک پروگرام میں کہا کہ میں 75 سال کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میری 60 سال ہو۔ سب نے کہا جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تھی کہ اپنے جذبے فنا ہو چکے تھے۔ ایک جو ہے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال میں شادی کر رہے ہیں کس سے؟ 40 سال اور سے، جو 2 علیحدہ ہو چکی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایثار کا جذبہ کیا اسلام کی دین کی خاطر، اور پھر ایسا ہوا بھی کہ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا 45 سال کا فرق تھا، آپ نے بھی قربانی کی اپنی، اب بڑھاپے کی طرف چلے گئے تو انہوں نے، حضرت عائشہ نے قربانی کی کہ آپ کی عمر تقریباً 53 54 55 سال ہو چکی تھی۔ حضرت عائشہ نے، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ انہیں بھی قربانی منظور کر لی۔ آج تک دونوں طرف قربانی کا سوچ نہیں ہے، نہ مردوں میں ہے نہ عورتوں میں ہے۔ عورتیں بھی یہ کہتی ہیں کہ اب شادی کرتی نا، کہتی ہیں دوسری شادی نہیں کرنے دیں گے۔ اب وہ ایک طرف کرتی ہیں، مرد کو کہتی ہے تو میری جان ہے، میری جان ہے، تیرے بغیر میں نہیں رہ سکتی۔ وہ بیچارہ کہتا ہے اللہ کی منتی میں تیری جان ہو تو مجھے شادی تو کرنے دے، کہتے شادی نہیں کرنے دوں گی۔ بھائی اللہ نے مرد کو جنسی اعتبار سے بہت زیادہ طاقت دی ہے عورت کے مقابلے میں نا۔ اب وہ بیچارہ شادی کرنا چاہتا ہے، اور دیکھیں دنیا میں زیادہ اموات مردوں کی واقع ہوتی ہیں، بہت زیادہ اموات، لڑائیوں میں مرد جاتے ہیں، جھگڑوں میں مرد جاتے ہیں، قتل مرد ہوتے ہیں، ڈرائیور ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں مردوں کی زیادہ۔ تو اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے تاکہ وہ کئیوں کا سہارا بن جائے، کئیوں کا۔ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ایک کنواری سے کرتے ہیں، باقی زیادہ بیواؤں مطلقاؤں سے کریں۔ تو عورتیں بھی جو اجازت نہیں دیتی، یہ بھی ظلم کرتی ہیں، جو اسلامی نقطہ نظر سے ٹھیک نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ظلم ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چھوٹی سے کیے تو آپ بڑی عورتوں سے کریں، اس کا دل خوش کریں۔ اسلام تو کہتا ہے دوسرے کا دل خوش کریں۔ تو ہر طرف نفسا نفسی کی کیفیت ہے، ایثار کے جذبے فنا ہو گئے۔ جبکہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی تھی وہ ایثار کے جذبوں پر۔ گھروں میں پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے چوری نہیں ہوتی تھی، گھر میں کھانے کو پینے کو نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں لیکن ڈاکہ نہیں پڑتا تھا، ایثار کے جذبے تھے۔ اور کوئی چیز ایک گھر سے دوسرے گھر میں جا رہی ہے اور وہ تیسرے چوتھے پانچویں 7 گھر کا چکر لگا رہی ہے، ہر ایک کہتا نہیں وہ ایثار کرے گا۔ لوگ جنگ کے میدان میں شہید ہو رہے ہیں، لیکن وہ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے پتہ لگا بھائی پیاسا ہے شہید ہونے، تو میں بھائی کے لیے پانی لے کر پہنچا تو دوسری طرف سے پانی کی آواز آئی، تو انہوں نے کہا پہلے اس کو پلا دو۔ میں نے کہا آپ تو پیو، کہتے نہیں پہلے اس کو پلاؤ۔ دوسری طرف پہنچا تو تیسری طرف سے پانی کی آواز، کئی طرف سے پانی کی آوازیں لگیں، آخر میں پہنچا تو وہ شہید ہو چکا تھا۔ پھر واپس آئے تو سارے شہید ہو گئے تھے، وہ پیالہ پانی کا۔ آج کیا ہے؟ آج
بھائی کے پاس پیسے کے انبار لگے ہوئے ہیں، بھائی کو نہیں دے رہا، بھائی کے پاس پیسے کے انبار لگے ہیں، بہن کو نہیں دے رہے. اور کتنے ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ بھائی ساری جائیداد قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، بہنوں کو نہیں دے رہا، بیٹیوں کو نہیں دے رہا. یہ ایثار کیوں؟ یہ نظام تعلیم بدلنا پڑے گا ہمیں. یہود و نصارہ نے جو نظام تعلیم، میں یہ نہیں کہتا آپ سائنس نہ پڑھیں، بالکل پڑھیں، آپ صنعت نہ سیکھیں. چائنا سے آپ پورے پاکستان کو دارالصنعت بنا دیں. میں تو کہتا ہوں مدارس کا نصاب میں بھی صنعت پڑھائی جانی چاہیے، مدارس میں باقاعدہ صنعت، تاکہ ہمارا ہر عالم وہ بجلی کا کام بھی جانتا ہو، وہ جو ہے وہ گاڑی کا کام بھی جانتا ہو، وہ سارے شعبے جانتا ہو، طب بھی جانتا ہو. ہم کہتے ہیں مدارس کو بھی صنعت سکھاؤ، پوری قوم کو صنعت سکھا دو، چائنا سے اچھی چیزیں وہ لے کر وہ سکھاؤ. لیکن یہ صرف ہم ملازم جو پیدا کر رہے ہیں، آپ کتنی ملازمتیں دے سکتے ہیں؟ ہمارا کیا ہے، سکول و کالج سے ایف اے بی اے ایم اے پڑھ کے کیا کرتا ہے بیچارہ؟ کہتا ہے جی ملازمت کہاں سے لائیں گے؟ آپ پوری قوم کو صنعت سکھا دو. آپ کے پاکستان میں اتنی بڑی جو ہے نا ملک ہے کہ انڈسٹری لگ سکتی ہے، اور آپ چائنا سے یہ چیز لے سکتے ہیں. اور زراعت کو تیز کریں اور سادہ زندگی کی طرف لے آئیں. جب سادہ زندگی، اب تو ہمارے چائے کا خرچہ اتنا ہے کہ چائے کا اربوں روپے کا خرچہ ہے. یہ بوٹ پالش کا، یہ جو فوج اور پولیس کی بوٹ، اب کہتے ہیں جی یہ پینٹ بوشرٹ سے جنگ، اس سے کوئی جنگ نہیں لے جاتا ہے. آپ افغانستان میں دیکھیں، چند ہزار نوجوانوں نے، مجاہدین نے 45 ملکوں کو شکست دے دی. اب ہمارے ہاں پاکستان میں کیا ہے، پینٹ بوشرٹ کا جو آپ پینٹ بوشرٹ کا یہ خرچہ لگا لینا، یہ اربوں روپے کا ہے. یہ ان کے سوٹوں کا خرچہ، ان کی استری کا خرچہ، کیا ضرورت ہے استری کی؟ قوم بیچاری کے پاس وسائل نہیں ہیں. اور پھر بجلی کا نظام ہے، اس میں جو ہے نا اتنے یونٹ فلاں کو مفت ہے، گیس میں اتنے یونٹ مفت ہے، یعنی لاکھوں یونٹ جو بجلی والے ہیں وہ لے لیتے ہیں اور قوم بیچاری پر یونٹ مہنگے کر دیے. یہ کون سا؟ مولانا صاحب چائے کی بات کی، آپ کا ایک کلپ وائرل ہے یوٹیوب پر اور کافی سوشل میڈیا پر کہ آپ نے کہا ہے کہ چائے ناجائز ہے. وہ آپ نے کس انداز میں یہ بات دیکھیے، میں نے وہاں تفصیل دی ہے، وہ تفصیل لوگ نہیں سن رہے. دیکھیے، اسلام یہ کہتا ہے کہ جو چیز ہماری صحت کے لیے مضر ہوگی وہ جائز نہیں ہوگی. میں نے حرام نہیں کہا، حرام میں اور جائز میں، ناجائز میں فرق ہے. دیکھیے، ایک چیز آپ کو نقصان دہ ہے تو آپ کے لیے جائز ہوگی؟ نہیں ہوگی. اب چائے کے میں نے وہاں کوئی 16-17 نقصانات بتائے ہیں، چائے کے نقصانات. آج جو یرقان ہو رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے، شوگر ہو رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے، معدے میں تیزابیت ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے، آج گردے فیل ہو رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے، آج جو خارش کی بیماری ہو رہی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے. پھر دیکھیے، اسلام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ کہتی ہیں کہ گرم چیز نہیں کھانی، گرما گرم. اگر کھانا بھی کھانا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جب اس کا بھانپ ختم ہو جائے تو پھر کھاؤ. جو گرم چیز آپ کسی طبیب سے پوچھ لیں، وہ آپ کی معدے کے لیے تباہی ہے. ہمارے معدے کے اندر یہ جیسے تولیہ ہوتا ہے نا، تولیے کی طرح ہمارے معدے کے اندر سلوٹیں ہوتی ہیں جو تیزابیت کو بناتی ہیں. اب جب آپ گرما گرم چیز پئیں گے تو وہ متاثر ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ چائے، ایسے ہی آئس کریم، ایسے آپ دیکھیں بہت سارے امراض. میں نے حکیموں سے، علماء سے بھی، جو حکیم علماء ان سے بھی مشورہ کیا، تو یہ 17-18 امراض پیدا کرتا ہے انسان کے اندر. جو آپ کی صحت کے لیے مضر ہے وہ چیز کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ لیکن جس کی تحقیق نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں ہر ہمارے سکول و کالج اور مدارس میں طب پڑھانی چاہیے. طب، اب یہ جو ہمارا، جو میں یہ نہیں کہتا ڈاکٹری غلط ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ مہنگا ترین نظام ہے. اس میں آپ چلے جائیں نا ایک ہسپتال میں، آپ کا سارا پیسہ چل جائے گا. اچھا، آپ کے ٹیسٹ نہیں بھی ہوں گے، ویسے ہی لکھ دیں گے ٹیسٹ کرو. اب حکمت کیا تھی؟ آپ کو دیکھ کر، آنکھوں سے دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے. اب کتنے حکیم ہم نے خود دیکھے. اب ایک حکیم صاحب کے پاس میں، والدہ اور میں گئے تو میں نے اپنا مرض، کہتے نہیں آپ نے کچھ نہیں کرنا، اگر آپ نے ہی بتانا ہے پھر میرا طب کہاں گئی؟ میرا کہتے بس آپ بیٹھے، میں بتا رہا ہوں. یہ ناخن ہمارے بولتے ہیں، ہماری آنکھیں بولتی ہیں، ہماری رنگت بولتی ہے، ہمارے جو ہے یہ جو ہے سلوٹیں، جسم کا جلد ہے، یہ بولتی ہے. جو حکومہ ہوتے تھے وہ تھوڑی سی دوائی ہوتی تھی. اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ دیکھیے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو ساری ڈاکٹری ہے وہ اسباب کا علاج نہیں کرتی. مثلا دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 گرم چیزیں، 2 ٹھنڈی چیزیں اور 2 خشک چیزیں، 2 تر چیزیں. اب یہ جو ہم کھانے کھاتے ہیں اس میں کچھ چیزیں گرم ہوتی ہیں. مثلا کالی مرچ گرم ہے، سرخ مرچ گرم ہے، اور گھی گرم ہے، گندم گرم ہے، اور لہسن بہت زیادہ گرم ہے. اور اس کے بھی درجات اطباء نے قائم کیے. لہسن، ادرک بہت ہائی گرم ہے، 4 درجات قائم کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 گرم چیزیں اکٹھی نہیں کرتے، ہم 10 گرم چیزیں کھاتے ہیں. اور اس سے خون میں گرمی آتی ہے. جب خون میں گرمی آتی ہے آپ کا جگر بھی متاثر ہو جاتا ہے، آپ کا سارا جسم، گردے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 گرم چیزیں اکٹھی نہیں کرتے تھے، 2 خشک چیزیں، 2 تر چیزیں، 2 ٹھنڈی چیزیں. ہم 10 گرم چیزیں کھا رہے ہیں اور اس کے بعد صحتیں ختم ہو رہی ہیں. آج چھوٹی چھوٹی عمروں میں شوگر کیوں ہو رہا ہے؟
कैंसर क्यों हो रहा है? अब ये होता है कि जब उस मसलन गर्मी आपके जिस्म में पैदा हुई, उससे मर्ज़ पैदा हुआ। जब मर्ज़ पैदा हुआ तो वो मर्ज़ का इलाज तो करेंगे, लेकिन सबब नहीं देखेंगे क्या गर्म चीज़ें तो नहीं इस्तेमाल कर रहा, गर्म चीज़ें तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। आपसे कोई डॉक्टर नहीं पूछेगा आप खाते क्या हैं, आप तिब्ब नबवी की रोशनी में अपना खाते हैं या वैसे ही खाते हैं? नहीं, अब खा रहे हैं, मर्ज़ पैदा हो रहा है। अच्छा, आप किसी डॉक्टर से पूछें बुखार की कितनी किस्में हैं, अक्सर हकीमों डॉक्टरों को पता नहीं। मैंने जो पढ़ी हैं 60 किस्में पढ़ी हैं। अब जब बुखार अपने सबब पर जाता है, सर की दर्द की 50 अक़साम मैंने पढ़ी हैं। अब एक सर का दर्द यहाँ से शुरू होता है, मैदे से। मसलन मैदे में जब गर्मी होगी तो वो चढ़ेगा आपके सर में। आप एंटीबायोटिक देकर सर के दर्द को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन पीछे सबब को कंट्रोल नहीं कर रहे। अब आप उसकी डोज बढ़ाते जाएंगे, वो कैंसर हो जाएगा। इसलिए जो तिब होती है या तिब नबवी भी है, वो चलता है किससे कि आप सबब से शुरू करेंगे। अब देखिए बहुत सारे, एक सर का दर्द शुरू होता है वो ज़्यादा बातें करने से होता है, एक बुखार होता है जो ज़्यादा सोने से होता है। एक आदमी ज़्यादा सोता है तो वो उसको बुखार हो जाएगा। अब हमारे यहाँ आम है, आज हमारे अमराज की एक बड़ी वजह ये क्या है कि हम रियाजत नहीं करते। यानी रियाजत क्या है? कुर्सी पे बैठ के सारा कुछ कमाना चाहते हैं और खाना पीना चाहते हैं, आराम, ज़्यादा राहत जिस्म के नुकसान दे। आप पूरी कौम को रियाजत पर लगा दीजिए, अब देखिए कौम की सेहत अच्छी हो जाएगी। अब आप रियाजत तो करा नहीं रहे, जब अमराज पैदा हो रहे हैं। पुराने दौर में सुने तो ये जोड़ों के दर्द होते थे। आज पुराने दौर के, आज भी जो आप देहात में चले जाए ना, किसी जो किसान हैं उनसे पूछे, उनको जोड़ों का दर्द होता है, वो बुढ़े बुढ़े माशाल्लाह ठीक ठाक हो। अब शहर में हर कोई चलना फिरना मुश्किल हुआ है, शुगर मेगर ये सब कुछ। भाई हम असबाब की तरफ नहीं जा रहे। तो जब तक आप पूरी कौम को तिब पढ़ाइए और तिब को लाजमी कर दीजिए, मैं कहता हूँ। अब देखिए औरतों के 70 अमराज हैं। अब रहम के बहुत सारे अमराज हैं। अब रहम जो है, अब 70 अमराज औरतों के नहीं पढ़ाए जाते। औरतों को जब नहीं पढ़ाए जाते, अच्छा डॉक्टरों को भी अक्सर नहीं पता अमराज कौन कौन से हैं। वो क्या करते हैं, इसके टेस्ट कराओ, टेस्ट कराने के बाद वो मर्ज़ जो आखिर में होता है उसका इलाज करते हैं। एक मर्ज़ के 20 असबाब होते हैं, कौन सबब उस तक आप पहुँचे नहीं। आप उस तक जब पहुँचेंगे नहीं तो सबब से इलाज शुरू होता है। अब सबब से इलाज कर नहीं रहे, मर्ज़ का इलाज कर रहे हैं कि मसलन बुखार हो गया, खांसी हो गई, लेकिन ये देखना कि खांसी क्यों हुई, टॉन्सिल क्यों ख़राब हो रहे हैं। आज आम बीमारी है टॉन्सिल्स की, क्यों? ठंडी चीज़ें खाई जाती हैं। ये फ्रिज तो तबाही है, निरी तबाही है। इसलिए मैं तो घर में कहता हूँ फ्रिज नहीं रखना, और हमने बंद किया हुआ। आप जब आइसक्रीम खाएंगे, ठंडी चीज़ भी इस्लाम मना करता है, सख्त गर्म चीज़ भी मना करता है। आप जो टॉन्सिल खराबी की वजह है वो ये सारी आइसक्रीमें और बोतलें हैं। जब आज 50 साल पहले चले जाएँ, ये टॉन्सिल के ये मसाइल थे नहीं थे। आज पैदा ये शुगर इस तरह थी नहीं थी, ये चीनी निरा मर्द है। तो इसलिए आपको अपनी कौम को तिब, अब देखिए ये जो सारे जंगलात हैं ये सब काम के हैं। अभी हमारे यहाँ ये बाहर आपने देखा होगा, ये बकाइन का एक दरख्त हमारे यहाँ लगा होता है, मैंने इसके पत्ते तोड़ के ना सारे पिसवा के रख लिए हैं। ये नीम की तरह है, बड़ा अच्छा है। हमने कहा सबको खिलाएंगे, बच्चों को देंगे। ये जो सारे पौधे पाकिस्तान में हैं ये अरबों खरबों रुपए के हैं, पिंसारियों को जाके पूछें। लेकिन ये हमारे यहाँ पौधे दरख्त हैं, बरगद का दरख्त है और बकाइन का दरख्त है, नीम का दरख्त है, कीकर का दरख्त है, सारे काम किए, उसके एक एक चीज़ काम की है, लेकिन हमें पता ही नहीं कौम को। तो इसलिए मैंने कहा है कि पाकिस्तान में एक ऐसा बाग होना चाहिए। मसलन आपने बरगद का दरख्त लगा हुआ है, उसके बोर्ड लगा हुआ है कि बरगद के दरख्त के ये फ़वाइद हैं, ताकि कौम देखे भी, बच्चे देखें भी ये बाग है, बरगद के दरख्त के ये फ़वाइद हैं, खजूर के दरख्त के ये फ़वाइद हैं, नीम के दरख्त के ये फ़वाइद हैं, और जो जितने भी दरख्त हैं, आकाश बेल के ये फ़वाइद हैं। अब कौम को पता हो आकाश बेल ये है, बरगद ये है। अब मसलन सुहांजना एक दरख्त है, सुहांजना जो आजकल मोरंगा कहा जा रहा है, अंग्रेज़ी में मोरंगा कहते हैं, सुहांजना। हमारी किताबों में लिखा है, बहुत फ़ायदेमंद है, 300 अमराज का इलाज है। आप खरब रुपया ये हमारे जो दुकानें हैं अंग्रेज़ी दवाएं, ये आप बाहर भेज रहे हैं, और वो हमारे लिए इलाज के लिए उतने मुफीद नहीं, हमें पता भी नहीं कि उसमें क्या चीज़ें हैं। आपके पास जो अल्लाह ताला ने कुदरती जड़ी बूटियाँ और ये दरख्त रखे हैं, ये सारे दरख्त काम के, इसमें कोई चीज़, अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा खलक़ना अस्समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा बातिला, आसमान और ज़मीन दरमियान में मैंने कोई चीज़ बेकार पैदा नहीं की, हर चीज़ काम की है। यहाँ तक ये बिच्छू भी काम के हैं। अब बिच्छू के मेरे इस बच्चों हमने कहानियाँ भी बनाई हैं, मसलन बिच्छू के कहानी। अब बिच्छू की क्या क्या अमराज का इलाज है, सांप से इलाज किया, उसके जहर से इलाज किया जाता है। तो अल्लाह की इस कायनात में कोई चीज़ बेकार नहीं है, लेकिन हमें तिब नहीं पता। पहली बात तो यह है कि हम इसराफ़ करते हैं, खाने में इसराफ़ करते हैं। जब खाने में इसराफ़ करते हैं, इससे बहुत सारे अमराज जन्म लेते हैं।
دور چلی گئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں اسلامی نظام کے لیے کہ ہمارا یہ سسٹم، اب لوگ کہتے ہیں جی قوانین اگر ہم بدلیں گے ہمارے پاس قانون کا ہے. نہیں جی، دیکھیے قرآن و سنہ خود قانون ہے، خود قانون ہے. پھر قرآن و سنہ کے لیے فقہ کی کتابیں فقہاء نے مرتب کی. فقہ حنفی، اگر فقہ حنفی میں کوئی مسئلہ نہیں مل رہا، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، اس کے بعد بھی فقہ ہیں. وہ اتنا وسیع ذخیرہ ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، اور 1350 سال پوری دنیا میں چلتا رہا ہے، اور اس سے فوری فیصلے ہوتے ہیں. اب یہاں تو یہ ہے کہ یہ اتنا مہنگا ترین نظام ہے کہ کسی پر جھوٹے مقدمے آرام سے خود پولیس والے کرتے ہیں. پولیس والے پیسے کی خاطر، دولت کی خاطر، ان کو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ غلط کام نہیں کر سکتے، جھوٹا مقدمہ درج نہیں کرا سکتے. لیکن ہمارے یہاں تربیت ہی نہیں ہے. تو جب تک ہم صحیح قوم کی تربیت قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں کریں گے اور پورے ملک کا نظام قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں چلائیں گے، حالات نہیں بدلیں گے. مولانا صاحب بڑے احسن انداز سے آپ نے طب کے بارے میں بتایا کہ ہمیں طب بھی سیکھنا چاہیے. دیکھا جائے تو عمران خان مدینہ کی ریاست کی بات کریں، لیکن پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کسی حد تک بھی قبول نہیں کر رہے. 2 سوا 2 سال ہو گئے عمران خان کو حکومت میں آئے ہوئے. ہر سال احتجاج، دھرنا، ابھی بھی انہوں نے کال دیا لانگ مارچ کے لیے اسلام آباد میں. وہ عمران خان سے کیوں اتنا سخت رویہ اپنا رہے ہیں؟ کیا کوئی ذاتی مطلب ہے، ان کو سیٹ نہیں مل سکی، یا واقع اسلامی نظام کے بارے میں تگ و دو کریں مولانا فضل الرحمان؟ اس کے جواب میں نے پہلے ضمن دے بھی دیا. دیکھیے جمہوریت نام ہی دجل و فریب کا ہے. اب تو خود جمہوریت پر کتابیں آ گئی، مفادات کا نام ہے. یہ تھوڑا سا طبقہ ہے، اس میں چند لاکھ کا، اور چند لاکھ ہیں جس میں افسر شاہی ہے سارے. وہ دیکھیے جو پہلی حکومتیں آئیں، بھٹو کے خلاف تحریک نہیں چلی اور اختلافات بڑھے. ایسے ہی عوامی لیگ کے خلاف یہاں فضا نہیں بنی. اس کے بعد پھر نواز شریف کی حکومت ان کے خلاف تحریکیں نہیں چلی، اور پیپل پارٹی کے خلاف تحریکیں نہیں چلی. یہ سارے ان کے خلاف تحریکیں چلانے، مولانا کے بھی بیان موجود ہیں. اب کیا عمران خان صاحب یہاں نہیں بیٹھے رہے؟ کتنے مہینے بیٹھے تھے اسلام آباد میں؟ 126 دن. تو وہ نہیں بیٹھے رہے، سارا نظام جام ہوا تھا. اربوں خربوں کے اخراجات حکومت کے بھی ہو گئے، ان کو بھی. نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نظام پوری دنیا میں فیل ہو رہا ہے، اور امریکہ میں اب فیل ہو رہا ہے. ٹرمپ کا جو بائیڈن کا جو آپس میں اختلافات چل رہے ہیں، یہ پوری دنیا میں. دیکھیں میں تو کہا کرتا ہوں جمہوریت سے ایک گھر بھی نہیں چلتا. آپ بیوی لاتے ہیں تو اپنے ہم مزاج لاتے ہیں، یا اپوزیشن سے بیوی لاتے ہیں. آپ اپنے مزاج کے خلاف بیوی لے آئیں. چلیں، آپ کا ایک مزاج ہے، فکر ہے، آپ دوسری سوچ کے بیوی لے آئیں کہ جی جمہوریت ہے. گھر چلے گا؟ نہیں چلے گا. آپ اپنا ادارہ لاتے ہیں تو آپ اس ادارے میں ہم مزاج لوگ لیتے ہیں، جو بھی آپ کا مزاج ہے. آپ اپنے مخالفین کو بھی لے آتے ہیں، چلو جی جمہوریت ہے، میں ادارہ تو چلا رہا ہوں. آپ کا ادارہ 1 سال نہیں چلے گا، اس کے بٹھے بیٹھ جائیں گے. جمہوریت جو یہ ہے، یہ جمہوریت صرف ایک نعرہ ضرور ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. اب اسلام جو کہتا ہے کسی بھی عہدے کے لیے 60 شرائط مقرر کرتا ہے. میں نے وہ اپنی کتاب میں لکھی بھی ہیں. اس میں ابھی اس کا وقت نہیں ہے. نیک ہو، صالح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور عاجزی والی زندگی ہو، ایثار کا جذبہ ہو، سادہ زندگی بسر کرتا ہو. ہمارے ہاں تو سارے بادشاہ ہیں. ہمارے ہاں تو ایک قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی تو بڑی چیزیں. یہاں تو چھوٹا سا افسر ایک بادشاہی زندگی بسر کرتا ہے. اسلام یہ تصور نہیں پیش کرتا. تو جب تک ہم اس پورے سسٹم کو نہیں تبدیل کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اب یہ جو اس سے پہلی جو حکومتیں آئیں ان کے خلاف بھی ایسے ہی ہوتا رہا. لانگ مارچ بھی ہوتے رہے اور دھرنے بھی ہوتے رہے، اب بھی ہوتے رہیں گے. تو یہ جو سسٹم ہے، یہ سسٹم ہمیں بدلنا پڑے گا. جمہوریت کا سسٹم اسلام میں نہیں، اس کا کوئی اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مولانا صاحب، آج کل ریاست کی مدینہ کی ریاست کی بات ہوتی ہے. اس مدینہ کی ریاست میں آپ کو تنگ کیا گیا ہے؟ پچھلے عرصے میں بھی میں نے دیکھا ہے مسجد کے چاروں اطراف میں محاصرہ تھا. اس حکومت میں آپ کو کیا زیادہ تنگ کیا ہے، یا نارمل جو آپ کے ساتھ حالات لگے رہتے ہیں ایسا ہی معاملہ ہوا ہے؟ دیکھیے یہاں قرآن و سنت کے مطابق چونکہ فیصلے نہیں ہوتے، یہاں دیکھا جاتا ہے کہ مغرب ہمیں کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے. اب ساری فکر اور سوچ حکومت کو یہ ہے کہ ہمیں کہیں ایسا تو نہیں کہ باہر والے ناراض ہو جائیں گے. یہ سوچ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ناراض نہیں ہو جائیں گے. اب میں نے ایک چیز، آپ بھی اس پر آواز اٹھائی ہے، میں نے وزیر اعظم ان سے کہا بھی ہے کہ جی اب اشتہارات، گندے اشتہارات چلتے ہیں. پہلی بات تو یہ گندے اشتہارات نہیں ہو جائیں گے. اب جتنی بچیوں کے ساتھ عصمت دریاں ہو رہی ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، ایک ماحول، یعنی یہاں تک ہوا کہ ایسے واقعات ہوئے کہ ایک نوجوان نے یہ کیا کہ قبرستان میں جا کر جو بیچاری عورتیں مر رہی ہیں، یہ تو آخری حد ہو جاتی ہے. یعنی دنیا میں ایسا نہیں ہو کبھی. ان کے ساتھ عصمت دریاں ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے پورے معاشرے کو میڈیا کے ذریعے سے فحاشی کی انتہا پر پہنچا دی ہے.
گانے باجے فوش پروگرام کہ جنسی طور پر انسان درندہ بن چکا ہے. یعنی قبر میں تو ویسے انسان ڈرتا ہے, پھر آخری حد ہو جاتی ہے کہ قبر میں جا کر ان مردہ لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرنا کوئی سمجھ میں آتی ہے. اب یہ جو المیہ ہے, یہ المیہ کیوں پیدا ہوا ہے؟ یہ المیہ اسی لیے پیدا ہوا ہے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں, اور یہ جو نظام ہے یہ نظام اب انتہا کو پہنچ چکا ہے, عصمت دریاں ہو رہی ہیں بچیوں کی. تو ہمیں اب رجوع کرنا ہوگا قرآن و سنت. ہم یہ نہیں دیکھیں کہ باہر والے کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں اپنا گھر, ہمارا گھر اجڑ رہا ہے اور باہر والے بھی اجڑ چکے ہیں. دیکھیے وہ بھی سکون میں نہیں ہے. آپ اگر ویسٹ کا دورہ کریں گے نا, یہ دولتیں سکون نہیں دیتی ہیں. ایک آدمی جو جھونپڑی میں رہتا ہے لیکن اچھی زندگی گزار ہے, وہ خوش نظر آئے گا. اب امریکہ کے اندر خودکشیاں تناسب بہت زیادہ ہے, اور زیادہ تر ان کے تناسب ہے جو جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے, اندر سے سکون نہیں ہے. تو سکون اللہ کے دین میں, اللہ کی شریعت میں ملتا ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ایک مجاہد نے خودکشی کی ہو, ایک نیک صالح متقی پرہیزگار نے خودکشی کی ہو. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. اداکارائیں خودکشیاں کرتی ہیں, بڑے بڑے مل والے خودکشیاں کرتے ہیں. امریکہ میں فوج کے افسران خودکشیاں کر رہے ہیں. امریکہ کے اندر تو ایسی جگہ ہیں باہر, ویسٹ کے اندر باہر, کہ کہتے ہیں اگر خودکشی کرنی ہو یہاں کے کر لو بھائی, ہمیں بعد میں تو مسئلے نہ بنے کہ ہم تحقیقی کرتے پھریں. کیوں؟ اندر سے وہ سکون میں نہیں ہے. اور وہاں جانوروں والی زندگی ہے. جب تک لوگ مرد جوان ہوتے ہیں تو محبت کے نام پر عورتوں کو یعنی جیسے جانور بھنبوڑتا نہیں ہے, ان کی جوانی جب 40-45 سال عورت ڈھل جاتی ہے تو اس کو کوئی نہیں پوچھتا. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام یہ کہتا ہے پوری زندگی کا ایک معاہدہ ہوگا, بڑھاپے تک کا سفر, ایک دوسرے کے ہم سفر رہیں گے. اسلام یہ تصور پیش کرتا ہے. وہاں کیا ہے؟ وہاں یہ جب تک عورت جوان ہے, حسین ہے, خوبصورت ہے, تو اس کے لو کے نام پر, محبت کے نام پر اس کے ساتھ اس کی عصمت دری کرتے رہتے ہیں. اب جب وہ بیچاری بوڑھی ہو جاتی ہے, ان کو ماؤں کو نہیں پوچھ رہے. اولڈ خانوں کا تصور تھا اچھے 50 سال پہلے, یعنی اولڈ یہ جو والدین کے وہ مراکز بناتے ہیں جہاں جا کے ڈال دیتے ہیں. اسلام اس کی اجازت نہیں. اولڈ ہاؤس. تو یہ جو ہے یہ ساری مسائل کی جو وجہ نظر آئے گی نا آپ کو, قرآن و سنت سے دوری نظر. دیکھیے ہماری دماغ کتنا ہی اوپر چلا جائے نا, ہم کوئی ایسا نظام نہیں بنا سکتے جو پرفیکٹ ہو لا رہے. وہ آپ جو نظام بنائیں گے اپنی سوچ آپ کی آئے گی. یہ نظام اپنے اللہ کا نظام, اللہ کو ہمارے سے کوئی مفاد حاصل نہیں ہے. یہ جو قرآن و سنت کا نظام ہے ہمارے فائدے کے لیے, نماز ہمارے فائدے کے لیے. دیکھیے جب 5 وقت آپ مسجد میں جاتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کا تعارف ہوتا ہے, غریبوں کا تعارف ہوتا ہے. اچھا یہ غریب ہے, اچھا بھی اس کی یہ ضرورت ہے, اچھا بھی اس کے یہ مسائل ہیں. اگر نمازوں میں تمام افسران نماز 5 وقت پڑھیں, ڈی سی صاحب اگر کمشنر صاحب 5 وقت کسی مسجد میں نماز پڑھیں تو لوگوں کے آدھے سے زیادہ مسئلے تو وہیں حل ہو جائیں گے. اب ڈی سی صاحب تو ملتے ہی نہیں ہیں. ڈی سی صاحب میرا فون نہیں اٹھاتے, حالانکہ ویسے کہتے ہیں جی آپ سے بڑا محبت, ضرورت پڑے تو منتیں ہو رہی ہوتی ہیں. مولوی صاحب اب لال مسجد پہنچ جائے نا, ابھی میں نے یہ کہا بھی تھا میں لال مسجد کے جانے کا ارادہ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کیوں جی؟ میں نے کہا جی ہمارے جو دینی پروگرام چل رہے ہیں, یہاں تک کہ حمد و نعت کے پروگرام ہیں, حمد و نعت کے پروگرام, تلاوت کے پروگرام, اس میں بھی اچانک وہ ایک عورتیں ناچنے والی آ جاتی ہیں, اشتہار چل پڑتا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ دینی پروگراموں میں وزیر داخلہ صاحب اور عمران خان صاحب مدینہ کی ریاست بھی بات کریں. یہ پہلے نہیں تھا, اب شروع ہوا ہے کچھ عرصے سے, چند مہینے ہوئے. شیخ صاحب کے بعد تو نہیں شروع ہوا, آج کل وزیر داخلہ وہ ہے نا, پتہ نہیں میں کچھ عرصے. تو میں نے کہا یہ ختم کرو, نہیں تو مجھے لال مسجد جانا پڑے گا, چونکہ وہاں سے آواز پھر آپ سنتے ہیں ہماری. یہاں سے تو آواز نہیں جا رہی نا, وہاں سے آواز جائے گی تمہاری. اور میں جاتا ہی اسی لیے ہوں وہاں, اس لیے کہ ان کے کان وہاں جاتے ہیں تو جو وزیر داخلہ تو کیا سارے ہائی الرٹ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں جی آپ بتائیں نہیں مسائل کیا ہیں, اور ابھی سن ہی نہیں رہے. یہاں تک جب تک دھرنا نہ دو اور جب تک لوگ مسائل نہ کریں, جیسے آپ پوچھ رہے تھے وہاں ہزارہ بار انہوں نے دھرنا دیا وہ بیچاروں نے. بات یہ ہے کہ یہ سب مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اس سے کہ یہاں انصاف کا نظام نہیں ہے. اب زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, وزیر اعظم, اچھا وزیر اعظم چلے جائیں گے نا تو کچھ بھی نہیں ہونا وہاں پہ. یہ جائیں گے بالکل جی ہم مقدمات درج کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں, وہ کرتے, ہونا ہونا کچھ نہیں ہے. ہم یہ ہماری زندگی, ہماری داڑھی سفید ہو چکی ہے, ہم یہی دیکھ رہے ہیں. بالکل جی بالکل بالکل جی مقدمہ درج کر رہے ہیں. ابھی ہاں اسامہ ندیم کا مقدمہ درج کر لیا نا, اب پروگرام چلانے شروع کر دیا. نہیں جی وہ تو اس کے تو خلاف یہ نکل رہا ہے. اور ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, جھوٹے پرانی تاریخوں پر اس کے اوپر جو ہے نا جو ہے جھوٹے مقدمات کہتے اس پر مقدمہ تھا. یعنی ان کو بڑے طریقے آتے ہیں کہ کس طرح ہم نے ان پر مقدمات بھی درج کرا دی جنہوں نے کارروائی کی ہے. اب اس سے پہلی تاریخوں میں اسامہ ندیم پر مقدمات کرا دینے ہیں کہ جی اس نے یہ کیا تھا, اس نے یہ کیا تھا, اس نے یہ کیا تھا, اور وہ عدالت میں پیش ہوں گے, وہ بری ہو جائیں گے سارے. تو یہ نظام
انصاف جب تک نہیں ملے گا، یہاں بیچارے لوگوں کو دھرنا دینا پڑتا ہے، وہ بھی بیچارے دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کوئی بھی ہو، کوئی بھی پاکستان میں ہو، 3 دن کے اندر قتل کا فیصلہ ہونا چاہیے، وہ قوم کے سامنے لٹکنا چاہیے۔ 3 دن سے یا زیادہ سے زیادہ 15 دن کے اندر چور اگر چور ثابت ہو جائے اس کے ہاتھ کٹنے چاہیے، ڈاکو کے ہاتھ پاؤں کٹنے چاہیے۔ آپ 10-15 کے کاٹ دیں، 10-15 آدمی کو سب کے سامنے جو ہے نا اس کا سر قلم کر دیں، یہاں امن قائم ہو جائے گا۔ یہاں کیس لڑتے 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 20 سال لگ جاتے ہیں۔ یہ کہہ بھی دینے کہ جی بالکل ہم پکڑیں گے، تو کیا ہوگا؟ کچھ لوگوں کو پکڑ کے اندر کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر وکیل آئیں گے، وکیل کو سارا طریقہ معلوم ہوتا ہے اس لوگوں نے کیسے فارغ کرانا ہے، وہ جی، اور وہ 3-3 کروڑ روپے لیتے ہیں۔ تو یہ جب تک یہ نظام ہے نا، اس وقت تک کوئی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہمیں نظام بدلنا ہوگا، اور وہ قرآن و سنت کا نظام ہوگا۔ مولانا صاحب جب لال مسجد کا محاصرہ ہوتا ہے، اس حکومت میں بھی ہوا ہے، اہل سنت اہل دیوبند کے لوگ، مولانا احمد لدھیانوی مافیا اعظم جو آپ کے پروونشل اسمبلی کے وزیر بھی ہیں، وہ آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پہنچتے ہیں، آپ کے ساتھ دکھ درد بانٹتے ہیں کیا؟ بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تو کوئی خاص نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کر رہا، ہم تو پھر اللہ ہی ہے جو ہمارے ساتھ مدد کر رہا ہے۔ لیکن ہمارا بڑا المیہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک عرصے سے زیادتی ہو رہی ہے، حالانکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، ان کو جامع حفصہ بنا کر دی جائے، ان کی تنخواہیں دی جائیں، ان کے بجلی کے بل دی جائیں، لیکن 13 سال سے اوپر ہو گئے، نہ کبھی ہمارے بجلی کے بل دیے گئے۔ بلکہ المیہ یہ ہے کہ جن کا علم ہو رہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے، ان کو جا کے کہتے ہیں ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ ابھی ہمارے یہ بات کون کہتا ہے؟ آپ کے اپنے جا کے کہتے ہیں؟ ایجنسیاں کہتی ہیں۔ اچھا، اب ہمارا اس لیے مدرسے کے حالات کافی کمزور ہوئے ہیں آج کل۔ ابھی میں 3 مہینے سے ہم نے بجلی کے بل ادا نہیں کیے، چونکہ ہم تنخواہوں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ پھر بچیاں جو ہیں ان کے یومیہ کوئی 60-70 ہزار کا تو آٹے کا خرچہ ہے شاخوں سمیت، اب وہ 20 ہزار کا تو صرف یہاں آٹے کا یومیہ خرچہ مرکز کا۔ اب جب یہ لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ تمہیں اٹھا کر لے جائیں گے، اب آپ کو جو چاہیے تھا کہ آپ ہمارے بجلی کے بل دیتے، گیس کے بل دیتے، تنخواہیں دیتے، جامع حفصہ بنا کر دیتے لال مسجد میں، نہ وہ بنانے دیا۔ پھر کہاں جی یہاں نہ بنائے، H11 میں آپ کو زمین دیتے ہیں۔ ہم نے 3-4 کروڑ روپے خرچ کر کے اس کی کھدائیاں بڑا کافی کام کیا، اور وہ کالم کھڑے ہوئے اور اوپر چڑھنا شروع تو اس کو بھی بند کرا دیا، کہتے ہیں جی وہ ایریا بڑا حساس ہے۔ ہم کہتے ہیں لال مسجد کے پاس، کہتے ہیں جی یہاں بھی نہیں بن سکتا، اور کہتے ہیں جی آپ بھی نہیں آ سکتے۔ تو یہ 13 سال سے ہمارے اوپر، یہ تو سانحے کے بعد سے زیادتیاں، اور یہ تو 35-40 سال سے، میں نے والد صاحب کا دور بھی یہی دیکھا کہ زیادتیوں کا ہے۔ یہ اصل میں ان کا نہیں ہے، یہ امریکہ سے چلتا ہے۔ وہ جس بھی دیندار کو دیکھتے ہیں کہ اس کو طاقت پکڑ رہا ہے۔ اب جہادی تنظیمیں تھیں، انہیں کیوں بند کر دیا؟ کشمیر میں کچھ بھی تھا کہ ہمارا ایک روب تھا، لیکن ویسٹ باہر والوں کے کہنے پر جہادی تنظیموں پر پابندی لگا دی۔ اب کیا حال ہے؟ اب کشمیر کے اندر انہوں نے کرفیو لگا ہوا اور ظلم و ستم کی انتہا کر رہے ہیں، اور یہ لوگ خاموش بیٹھے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں آج پاکستان میں قرآن و سنت کو نافذ کیا جائے، اور سب کے لیے داڑھی پگڑی کو لازمی، اس میں روب ہے، بڑے بڑے بالوں میں روب ہے، اور اس لیے داڑھی پگڑی کو لازم کیا جائے، قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلے کیے جائیں، ان ساری جیلوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سارے یہ آدھے 70% آپ کے مقدمات جھوٹے ہیں جو وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، خود حکومتیں درج کرتی ہیں، اور خود افسران درج کرتے ہیں، اور خود ہمارے وڈیرے خان نواب ٹیوانے درج کرتے ہیں۔ آپ ایک کام کریں، جو مقدمہ درج کرنے کے لیے آنا، اس سے کہ میں یہ مقدمہ سچا درج کرا رہا ہوں، یہ قسم کھاؤ کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کا عذاب مجھ پر نازل۔ جی مولانا صاحب، معاشرتی برائیاں بہت ہیں پاکستان میں، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی میں، ڈراموں میں 7 دینی پروگرام چل رہا ہو، لیکن جو کمرشل بریک چلے گا اس میں کوئی نہ کوئی برائی ہوگی، تو اس کا آپ کے نزدیک کیا حل ہے؟ لیکن بات تو یہی ہے کہ ہم قرآن و سنت کے نظام کی طرف آئیں گے جب اگر ہماری عدلیہ میں ہم یہ کہتے ہیں یہ جج بھی ہوں، لیکن قرآن و سنت کا نظام ہو، ان کے ساتھ علماء بٹھائے جائیں۔ پاکستان کی تمام عدالتوں میں آپ ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم یعنی رضاکارانہ طور پر علماء کو بٹھائیں گے، اور ہر عدالت میں ایک جج کے ساتھ ایک عالم بھی بیٹھا ہو، اور فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہو رہا ہو، تو انشاءاللہ یہ ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج پورا ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے، اور ظلم و ستم کی انتہا ہے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا، بہنوں کو وراثت نہیں دیتے، بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے، یہ جتنے بدکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، ان بدکاری کے اڈوں میں کوئی اور نہیں ہے، اسی قوم کی بیٹیاں پڑی ہوئی ہیں۔ آج ان کی فکر ہم نہیں کر رہے ہیں کہ آخر وہ بدکاری کے اڈوں پر جتنے تھیٹر ہیں پہ ڈانس کرنے والی کون ہے؟ بہت ساری غربت کی وجہ سے کر رہی ہیں، اور وہ بیچاری بے بس ہیں، ان کو پیسے نہیں ملتے، وہ جا کے ادھر اپنی زندگی گزاریں۔ ہمارے پورے پاکستان میں ایک ایسا ادارہ نہیں ہے جو ان عورتوں کو جگہ ملے جو کسی وجہ سے بیوہ مطلقہ ہو گئیں، باپ بھی فوت ہو گیا، ماں بھی فوت ہو گئی، بھائی بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھاتا،
اب وہ بیچاری اپنے بچوں کو کیسے پالے، کیسے پالے؟ شوہر نے چھوڑ دیا اور اب وہ بیچاری اپنے بچوں کو لے کر کہاں جائے؟ تو بہت ساری اللہ معاف فرمائے پھر مجبور ہو کر ادھر جاتی ہیں، جو کہ ٹھیک نہیں. لیکن کوئی پاکستان میں تو کہتا ہوں وزیر اعظم ہاؤس، صدر ہاؤس کوئی کام ہی خاص نہیں، میری نظر میں تو کوئی بھی نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب وہ بٹھائیں فیصل مسجد میں، صبح سے شام تک بیٹھ کے لوگوں کے مسئلے سنا کریں. وزیر اعظم کا کام کیا ہے؟ ان کا کام تو یہ ہے کہ مدینہ کی ریاست میں تو جو بھی نگران ہوتا تھا خلیفہ، وہ خود بیٹھ کے لوگوں کے مسائل سنتا تھا. وزیر اعظم صاحب سنتے ہیں، صدر صاحب سنتے ہیں؟ وہاں تو ملاقات کوئی پر نہیں مار سکتا. آپ ان کو وہاں بٹھائیے. غریب عورتیں بیچاری کہاں جائیں؟ ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے. ایسی غریب عورتیں میرے پاس آتی ہیں، بیچاری کہتی ہیں ہمارے مکان کا کرایہ نہیں دے پا رہی ہیں، بجلی کا کرایہ نہیں دے پا رہی ہیں. مکان اسلام آباد میں ایک کمرے کا جو مکان ہے وہ 10,000 روپے میں کم از کم ملتا ہے گزارے والا، اور 2 کمرے کا ہے اگر اس کے بچے ہیں تو 20,000. بجلی بل دیں 25,000، اور وسائل بیچاروں کے پاس ہیں نہیں. اس لیے اس کو ہمیں مدینہ کی ریاست بنانا ہے. تو تمام افسران کے لیے لازمی کیجیے وہ نماز میں مسجدوں میں ملیں گے. وزیر اعظم ہاؤس صاحب فیصل مسجد میں نماز پڑھی نا، سب سے ملا کریں نہیں، ان کو کیا مشکل ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے مل سکتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں مل سکتے؟ صدر صاحب کے مجھے تو سمجھ نہیں آتا صدر صاحب کا کام کیا ہے. اربوں روپے کے ان کے صدر ہاؤس کے اخراجات ہیں، اور ملتے تو کسی سے بھی نہیں ہے. لال مسجد میں ہمارے 100 مسائل ہیں، آج تک کبھی میں نہیں ملے. جب بھی ان کے انتخابات آتے ہیں تو کہتے ہیں لال مسجد کے ہم مسئلے حل کریں گے. یہ مسلم لیگ والے تو لال مسجد کی نظمیں بھی چلاتے تھے، جب حکومت میں آ گئے کبھی کسی نے نہیں پوچھا. مولانا صاحب آپ بات کر رہے ہیں کہ باتیں کرتے ہیں، باتیں تو بہت کی جاتی ہیں. آپ کے سامنے حال ہی میں ابھی 6 دن سے مچ میں ایک واقعہ پیش آیا ہے. جنازے رکھے ہوئے ہیں، پورا ملک جام کر دیا ہے احتجاج کی وجہ سے. عمران خان صرف ان کی داد رسی کرنے کے لیے نہیں جا رہے کوئٹہ میں، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مچ والوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا بھی ازالہ ہونا چاہیے، اور جو دوسرا جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے وہ بھی، ان کی طرف سے بھی جو زیادتی ہو رہی ہے کہ آپ نے زیادتی مچ کے اندر ہوئی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے. فوری طور پر ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کی عدالتیں قائم کی جائیں. جو بھی ہیں لمبے کیس نہیں چلنے چاہیے، ان کو فوری سزائیں ملنی چاہیے، جو بھی ہیں کسی باشد بھی ہو. آپ جا کے کہیں گے جی مقدمہ درج ہوگا، 20 سال مقدمہ چلے گا پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. اور اس سے یہ ہے کہ پورا ملک جہاں جام ہو رہا ہے. اب میں نے دیکھا کراچی کے اندر وہ سڑکیں جام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم نہیں چلنے دیں گے. بھائی ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ یہ بھی جو جمہوریت ہی کے سارے جو تحفے ہیں نا، بھائی آپ جرم کوئی وہاں کر رہا ہے، سزا کسی اور کو دے رہے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے، عمران خان صاحب کو جانا بھی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ اصل کی طرف آنا چاہیے. اسباب کی طرف آ نہیں رہا. سبب کیا ہے؟ صرف وہاں مسئلہ ہوا ہے. آئے دن کتنے سانحات ہو جائیں. طاہر القادری صاحب کے ادارے میں ہو چکا ہے، لال مسجد میں ہو چکا ہے، اور بہت سارے علاقوں میں ہو چکا ہے. اس کا واحد حل یہ ہے کہ قرآن و سنت کو آپ نافذ کر دیں. اور جو بھی ہو، میں نے کہا جی جو قاتل ہو نا، اور اگر وہاں قاتل نہیں پکڑا جاتا نا تو آپ وہاں کے ڈی سی کو معطل کر دیں، آپ وہاں کے ایس ایچ او کو معطل کر دیں کہ قاتل کیوں نہیں پکڑا جائے. ان کو سب پتہ ہوتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. پھر ڈی سی کس بات کا ہے؟ آپ کے ہمیں بندہ چاہیے، جو بھی ہے آپ بندے چاہیے، اور شرعی عدالتیں قائم کریں. میں تو کہتا ہوں متحرک عدالتیں قائم کریں، قاضی عدالتیں ہوں متحرک. جس میں نے آپ کو ابھی ایک مثال دی کہ قاضی ایسے بھی ہوتے تھے. کسی قاضی کے سامنے ایک عورت نے آ کر دعویٰ کیا کہ جی میں نہا رہی تھی، اوپر ہار رکھا تھا سونے کا، کوا اٹھا کے لے گیا. آج کل کوئی کہیں گے مینٹل کیس ہے. بھائی ہم کوے کے کوئی ذمہ دار ہیں کوے کے؟ لیکن اس قاضی نے کہا، سوچا، ماہرین بلائے اور کہا کہ کوا کتنی دیر تک اڑ سکتا ہے منہ میں لے کر. انہوں نے کہا جی اتنے کلومیٹر تک اندازاً. انہوں نے کہا جی یہاں دیکھو کوئی امیر تو نہیں ہو گیا اچانک. انہوں نے فرمایا فلاں بندہ اچانک امیر ہو گیا، گھر شر بنانا شروع. اس کو جب تحقیق کی، اس کی وہ سونے کا ہار نکلا تھا. بات یہ ہے کہ آپ قرآن و سنت کو نافذ کریں. جہاں قتل ہو جائے وہاں قاضی عدالتیں متحرک عدالتیں بنا دیں، وہیں جا کے بیٹھے گی. جب تک فیصلہ وہاں نہیں ہوگا سزا کا، وہ عدالت نہیں اٹھے گی. یہ کیا ہے جی مقدمہ درج ہو گیا اور وہ بیچارے خوار ہوتے رہتے ہیں. اب یہاں یہ حال ہوتا ہے. ہمارے کراچی میں میرے ہی ہم سبق رہے مولانا سعید اللہ صاحب، اب تو وفات پا گئے رحمہ اللہ. ان پر حملہ ہوتا ہے اور کسی نے ان پر چھروں سے حملہ کیا، خنجروں سے. انہوں نے کہا جی میں کیس نہیں کروں گا. سارے ساتھیوں نے کہا جی کیس کر دو. کیس کر دیا. مجھے کہنے لگے وکیل نے پہلے 50,000 لیے، پھر اور لیے، کرتے کرتے میں تو وکیل کے پیسے دیتے دیتے تھک گیا. ایک دن میں نے وکیل سے کہا بابا یار میری جان چھڑاؤ، میں اپنا مقدمہ واپس لیتا ہوں. کیوں؟ کہتے بابا میرے پاس فیس کے پیسے نہیں. تو یہاں تو بیچارہ مظلوم خود ہی ہاتھ جوڑ لیتا ہے. یہ انگریز نے بنایا اسی لیے تھا
تاکہ کوئی مقدمہ کرے وہی پھنس جائے. اس کی جو ہے نا ہاتھ پھنس جاتا ہے, وہ پورے جسم کا نچوڑ کے نکال دیتے ہیں, جو وکیلوں کا نظام ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ قرآن و سنت نافذ کریں جہاں بھی واقع ہو. ایک واقع نہیں ہے, پاکستان تو بھرا پڑا ہے ایسے واقعات سے. یہ اسی لیے ہو رہا ہے یہاں قرآن و سنت کا نظام نہیں ہے. اگر قرآن و سنت کا نظام ہو, زیادہ سے زیادہ 15 دن کے اندر قاتل پکڑ کر اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. یہ ڈی سی کی ذمہ داری ہے یا ایس ایچ او کی ذمہ داری ہے. اگر نہیں تو اس کو معطل کر دیں, اس کو معطل فارغ کر دیں, جاؤ چھٹی کرو, نہیں تو تمہیں سزا دیں گے. تو ان کو پتہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتہ ہوتا, یہ سارے کے سارے ان کو پتہ ہوتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ میں پھر اسی طرف آؤں گا. جو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے نا پرفیکٹ ہے. ہماری آنکھ پرفیکٹ ہے, مصنوعی آنکھ وہ کام نہیں کر سکتے. ہمارے ہاتھ پرفیکٹ ہیں, مصنوعی ہاتھ وہ کام نہیں کر سکتا. ہمارے گردے پرفیکٹ ہیں, کسی کے آپ ڈائلسس مشین کے ذریعے کام کریں وہ نہیں ہو سکتا. ایسے ہی جیسے حقیقی آنکھ کی جگہ مصنوعی آنکھ سے آپ کام لینا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتی. تو اللہ کے نظام کی جگہ آپ جو انسانوں کا بنائے ہوئے نظام سے کام لینے کی کوشش کریں وہ ہو نہیں سکتا, چل نہیں سکتا. اور وہ ہم 70 سال سے کر کے دیکھ چکے ہیں. اس لیے اب اس کی جگہ قرآن و سنت کو نافذ کیجیے. اور لوگ جو کہتے ہیں, میں نے اس کا جواب دے دیا, وہ کہتے ہیں جی مرتب نہیں. میں نے کہا بالکل مرتب ہے. 1350 سال قرآن و سنت کا نظام چلتا رہا. اس کے لیے پہلے قرآن خود موجود ہے, اس کی تفاسیر موجود ہیں, حدیث موجود ہے, اس کی ہزاروں تفسیریں موجود ہیں. پھر اس سے مرتب کی قوانین کی کتابیں جسے فقہ کہتے ہیں وہ فقہ موجود ہیں. فقہ حنفی کی ہزاروں کتابیں موجود ہیں. پھر ضرورت پڑ گئی تو آپ فقہ شافعی کی طرف چلے جائیں, اس کی ہزاروں کتابیں موجود ہیں. اور ایسے ہی فقہ مالکی اور حنبلی کی کتابیں موجود ہیں. یہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ انگریزوں کی کتابیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پھر اسلام کے اندر صفات حمیدہ اور صفات مذمومہ کا چیپٹر ہے, انگریز کے نظام میں ہے ہی نہیں. یہاں کوئی تربیت کا میدان ہی کوئی نہیں. یہاں گندگی پھیل رہی ہے, مثلا گالی گلوچ ہیں, اس کو کوئی روکنے والا ہی کوئی نہیں ہے. گالی گلوچ کے لیے کوئی قانون ہی کوئی نہیں ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن و سنت کو نافذ کی جائے تو انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں. مولانا آخری سوال, اپنا پروگرام سمیٹیں گے, آپ کا بھی بڑا قیمتی وقت لے لیا. ایک سوال جو ہم آپ کے اس میسیج کو رول ماڈل بنا سکیں ہمارے سننے والے ناظرین کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے, علماء کرام کے لیے. تو میں تو یہی عرض کروں گا کہ ہم ایثار کا جذبہ پیدا کریں, ہم قرآن و سنت کو اپنائیں. اور قرآن و سنت کو اپنا کر, قرآن و سنت کی تعلیمات ہمیں یہ کہتی ہیں کہ 200 وہ صفات ہیں جو پسندیدہ ہیں, ان کو اپنائیں. اور 150 سے زائد وہ صفات ہیں جو گندی صفات ہیں. آج کل تو علماء کو بھی پتہ نہیں ہے, اور ہمارے ان کو بھی نہیں پتہ, ہمارے جو مدارس دینی ہیں ان کو بھی صفات حمیدہ صفات مذمومہ کا نہیں پتہ. اس پر قوم کو لائیں تو یہ ایک معاشرہ, ایک بہترین معاشرہ بن جائے گا. ایثار کا جذبہ, میں نے عرض کیا نا کہ ایثار کے جذبے تھے. صحابہ کرام میں کیا تھا, وہ بڑی عمر کی عورتوں سے شادی کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی حسینہ نہیں مل سکتی تھی یقیناً, لیکن آپ نے ایک بیوہ مطلقہ سے شادی کر کے بتایا, ایثار کا جذبہ قائم کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایثار کا جذبہ قائم کر دیا, اور وہاں ایثار ہی کے جذبے قائم ہوتے تھے, اور وہ اپنی جانوں کو قربان کرتے تھے. وہ اپنے گھر میں فاقے ہوتے تھے, دوسروں کو کھلا دیتے. اور حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق لوگوں کے گھروں میں برتن دھو رہے ہوتے تھے, لوگوں کے گھروں میں جا کے جو ہے سالن پکا کے اور روٹی پکا کے انہیں کھلا رہے ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی کو لے جا رہے ہوتے تھے, جا کے ان کے بچہ کسی کا پیدا ہونا ہے تو بطور داعیہ کے جا رہے تھے. عمران خان صاحب لے جائیں گے کسی ہسپتال میں, آ تو جائے نا اپنی بیوی کو لے کر کہ جی میں صدر صاحب آ جائیں کہ جی ہم دیکھ رہے ہیں, وہ تو نکلتے ہی نہیں ہیں اندر, وہاں کوئی پر نہیں مار سکتا. تو یہ مدینے کی ریاست نہیں ہے. مدینے کی ریاست میں وہ سارے خادم ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور کیا پیش کیا, سید القوم خادم ہو, سردار وہ ہے جو خادم ہو. اور یہاں سردار وہ ہے جس کو ایسے کر و فر ہوں کہ وہاں کوئی, اب یہاں تو ڈی سی صاحب سے ملنا مشکل ہے جی, ان کی میٹنگ ختم نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں یہ میٹنگ میں وہ سے بات کرنا مشکل ہے. تو یہ نظام اب زیادہ دیر نہیں چلے گا, پوری دنیا میں فیل ہو چکا ہے, اور عنقریب اس نظام نے اور فیل ہو جانا ہے. اس لیے قرآن و سنت ہی کو نافذ کرنا ہو. جی, آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان تھے لال مسجد کے امیر مولانا عبدالعزیز صاحب. بڑے احسن انداز سے بات کر رہے تھے. ان کے نزدیک یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق لانا ہی اس ملک کی قوم کی بہتری ہے, اور ہم اس قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنا کر ہی اس ملک کو صحیح اسلامی جمہوری ریاست بنا سکتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں اپنے میزبان محمد بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.